अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अब इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए के की वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अजीब दौराहे पे आके खड़ी हो गई है और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है वो इंतहाई मखदूश नज़र आ रहा है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इस मुल्क में तब्दीली की एक हवा को हवा दी और उसने नौजवानों के अंदर बेइंतहा मकबूलियत हासिल की, यहाँ तक कि बैरून मुल्क मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ख़ास तौर पे फ़्लाइट्स लेके कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता जनरल इलेक्शंस के अंदर वोट डालने आए और उन्होंने वोट डाले यहाँ पे और फिर उसके बाद 35-50 की कहानी शुरू हो गई और उसके बाद जो है KPK की गवर्नमेंट, उसकी गवर्नेंस और फिर गठजोड़, तालिबान, धमाके, मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं PTI के मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई, लेकिन उनको बड़ी कामयाबी से दबा दिया जाता था। गुज़िश्ता 3 दिनों में ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त शदीद इख्तलाफात से दो चार है और आज सुबह लाहौर के अंदर कोर कमेटी के इजलास में ये इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब मियाँ महमूद रशीद के ग्रुप और जनाब अलीम खान के ग्रुप में आपस में इंतहाई बदकलामी भी हुई और यानी कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा कराया गया लेकिन वो हो नहीं सका और उसके बाद वो सारा मामला जस्टिस वजीउद्दीन के सुपुर्द कर दिया गया कि वो आर्बिट्रेटर बन के उसका फैसला करें कि कौन सही कौन गलत। लेकिन ये कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि यहाँ से शुरू भी नहीं हुई। ये कहानी शुरू हो रही है KPK से, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और पश्तून भाइयों ने और बहनों ने वहाँ पे PTI को हाथों हाथ लिया और उनको वोट दिए, लेकिन चंद हफ्तों के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपने इख्तलाफात का शिकार होती नज़र आई। खुद जब बाई इलेक्शन में इमरान खान अपने ही हलके से, जहाँ वो एक बहुत बड़ी कसीर लीड से जीते थे, वो फ़ौरन बाई इलेक्शंस में हार गए। ना सिर्फ वो वहाँ पे हारे बल्कि अपने आबाई हलके में जहाँ पे समझा जाता था कि वो जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा, उनको वहाँ पे भी शिकस्त का सामना हुआ। और इन दोनों हलकों के इलेक्शन के नताइज में, बाई इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल इलेक्शन की नहीं, ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे धांधली नहीं हुई है। बहरहाल KPK के अंदर ये मसला क्या शुरू हुआ? KPK के अंदर ये मसला जब शुरू हुआ वो मिनिस्ट्रीज़ की बांट से और उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ के जोड़ तोड़ से और उसके बाद उनके यानी चेंज ओवर से ये सारा मसला और मसाइल शुरू हुए। और इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतलात ये हैं कि 12 नेशनल असम्बली के मेंबर्स और 15 प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है अगले 2 दिन के अंदर अनाउंस करने वाले हैं। आप इसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहें, आप इसको हम ख्याल ग्रुप कहें, आप इसको नाराज़ ग्रुप कहें, व्हाटएवर, बट वो लोग हैं तैयार। इसमें जो लोग शामिल हैं ग्रुप में, मैं चंद एक लोग जिनके नाम मंजर आम पे आ चुके हैं कि ये लोग शिद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल इनकी बॉडी है और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। उनमें जावेद नसीम, मेंबर सूबाई असम्बली, कुर्बान अली खान साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, इसमें जो खामोश हिमायत इनको जिनकी हासिल है उनमें उबैद मयार, मेंबर सूबाई असम्बली, महमूद खान, इफ्तिखार अली हाशवानी, बेदार बख्त खान, तुफैल अंजुम, शौकत अली यूसुफजई और ज़रीन ज़िया समेत 4 मज़ीद ख़वातीन शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कुछ की आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं कि ज़रीन ज़िया मेंबर स्टैंडिंग कमेटी भी हैं KPK में। उबैद अली मायर जो हैं वो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है और शौकत यूसुफजई भी इस वक्त बहुत वोकल वहाँ के मेंबर हैं। इफ्तिखार अली जो हैं ये मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के अगेन और बेदार बख्त जो हैं कुर्बान अली खान, इनका ताल्लुक वैसे तो नौशहरा से है लेकिन ये भी मेंबर है नेशनल वो स्टैंडिंग कमेटी के, और जावेद नसीम अगेन अनदर मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। ये सारे अब खुलकर सामने आ गए हैं। मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग
اور کے پی کے میں اتنی شدت کا ریاکشن پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل مینجمنٹ ہے اس کے خلاف کیوں آ رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سناتا ہوں اور اس شارٹ کے بعد آپ کو میں اندر کی کہانی بتاتا ہوں. واچ ناؤ. ہمارے ساتھ 17 ممبرز ہیں اور 5-6 آن لائن ہے. تو اور ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کے پیچھے بہت یعنی کافی ہمارے تحفظات ہیں. مثلا کافی یعنی پوری لسٹ ہے اور انشاءاللہ وہ ہم عمران خان کے کورٹ میں جا کر یہ ٹرائل آرڈر کریں گے کیونکہ ہماری اس حکومت سے ہمارا سب کچھ وہ جو اعتماد تھا وہ ہمارا اٹھ گیا ہے. اس میں ان کمپیٹنٹ لوگ کو کرسیاں دی گئی ہے اور ایسی ڈپارٹمنٹ جو ہمارے مینڈیٹ میں سب سے تھا جیسے کہ ہیلتھ وہ ہم نے ایک چھوٹی سی پارٹی کی جولی میں ڈال دیا کیونکہ ہم ہینڈز اپ ہو گئے کیونکہ ہم یعنی ہیلتھ اگر ہم نہ سنبھال سکے تو آئی تھنک یہ ہماری بہت ہمارے لیے ایک وہ ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں کہ آخر میں ہم عوام کو فیس نہیں کر سکیں گے اتنی بڑی ڈپارٹمنٹ جس کو ہم نے عوام کو وعدے کیے تھے. تو آئی تھنک دس از انفیئر. ہمارا رابطہ نہیں ہوا کیونکہ 2 دن آج کور کمیٹی کی میٹنگ ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں ڈسکشن ضرور اٹھی ہوگی ٹاپ ایجنڈے پر ہوگی اور ہم انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی میسج آئے گا ہم انشاءاللہ عمران خان کے پاس جائیں گے. ہم نے عمران خان کو تو بہت کم کیونکہ ہمارے تحفظات اکثر ہمارے ان گورنمنٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ تقریباً 3-4 منتھ سے ہم لگے تھے کہ اس طرح نہیں یہ وہ لیکن یہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہمیں آئسولیشن میں رکھ کر انہوں نے آئی ڈونٹ نو عمران خان کو پکچر کا ایک رخ دکھایا ہے. کرپشن کے تو ثبوت نہیں ہوتے ہیں لیکن کافی چارجز ہے ہمارے پارٹی کے ورکروں کی اور عوامی سطح پر بھی کافی چارجز آئی ہوئی ہے کہ دیر آر کچھ بلیک شیپ ان آر کیبنٹ. ایگزمپشنز پر باتیں نہیں کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے میرے دل میں 1% بھی یہ وہ خیال ہی نہیں اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کے ویژن کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کورٹ میں مجھے کہ ہم اپنا کیس جیت کر آئیں گے سرخرو ہو کر آئیں گے. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قربان علی خان ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے. خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. خان صاحب میں ذرا ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں ناظرین کو یہاں پہ آپ بھی سنیے گا اور پھر اینڈ میں مجھے بتائیے گا کہ میری انفارمیشن جو ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہوا یہ کہ یہ ساری کہانی بیدار بخت کی منسٹری لینے کے بعد شروع ہوتی ہے. فارورڈ بلاک کی جو کہانی ہے بیدار بخت وزیر جنگلات یہ آفتاب خان شیرپاؤ کی پارٹی سے تھے. ان سے منسٹری اس لیے لی گئی کیونکہ ان پہ کرپشن کے شدید اور سنگین الزامات لگے تھے. اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں کرپٹ نہیں بلکہ جہانگیر ترین جو تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری ہے وہ کرپٹ ہے کیونکہ وہ اپنی انڈس مائننگ کمپنی کے لیے سنگ مرمر نکلوانا چاہتا ہے جس کا علاقہ میرے حلقے کے اندر آتا ہے. اس کے بعد صحت کے وزیر شوکت یوسفزئی جو خیبر پختونخوا میں صحت کا انصاف پروگرام چلا رہے تھے اور ان کے انڈر بیسک ہیلتھ یونٹس کام کر رہے تھے ان کی فنڈنگ جن کی فنڈنگ یونیسیف کی طرف سے کی جا رہی تھی شوکت یوسفزئی سے ان کی وزارت اس لیے لے لی گئی کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین اور مبشر عرف موبی ان کے کہنے پر صحت کا انصاف کے منصوبے کے ٹھیکے ایک مخصوص ایڈورٹائزنگ کمپنی کو دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جہانگیر خان ترین اور شوکت یوسفزئی کے درمیان اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے. کہانی تو جاری ہے لیکن قربان خان صاحب جتنی بات میں نے بتائی کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سر ہماری بھی کچھ تحفظات ہے اور صحیح اور ہم بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. دیٹس وائی ہم جا رہے ہیں عمران خان کے کورٹ میں کیونکہ باتیں ہم ادھر کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے ورکروں میں اور خاص کر پارلیمنٹیرینز میں. تو اس بات کے علاوہ بھی ہمارے قانون میں بھی کافی وہ ہے کچھ اور باتیں ہیں اور کیونکہ کرپشن کے تو چارجز نہیں ہوتے وہ تو نہیں ہوتے ثبوت تو نہیں ملتے ہیں. کافی لیڈرز پر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ پھر آگے بھی سیاست کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا موقف جو ہے وہ کچھ اور ہے کیونکہ ایک ہیلتھ منسٹری کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے
کیونکہ اگر یہ ہم نہ سنبھال سکے تو ہم لوگوں کو پھر جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، کیونکہ ایک 4 لوگ ہیں جو ایک پارٹی سے تو ان کو ہم نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے، تو یہ ہمارے اس پر کافی تحفظات ہے، اور کچھ اور تحفظات ہمارے ہیں جو ہمارے اپنے تحفظات ہیں، میں ان کی بات کروں گا۔ یہ باتیں میڈیا پر آئی ہے اور یہ لوگوں کے چارجز ہے، تو یہ بھی ہم وہاں پر واضح کریں گے اور اس کی کلیئرٹی ہم عمران خان کے کورٹ میں کریں گے۔ ہمارے اپنے جو چارجز ہیں، ہمارے اپنے صوبے سے تعلق جو رکھتے ہیں، تو پر میں واضح طور پر بات کروں گا کہ کچھ انکمپیٹنٹ لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں، اور ایک خاص طبقہ، کیونکہ ادھر جو مسٹیک ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے یہ بنی گالہ سے ہمیں ڈکٹیشن آتی ہے، تو ہم یہ کافی یہ چارجز جو لگ رہے تو ہم خود کنفیوز ہے، تو لیکن ہم ایک ہمارا ایجنڈا جو ہے، ایم پی ایز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہلو جی جی، ایم پی ایز ہمارے میرے ساتھ اس وقت بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آر اسٹرینتھ 17، اٹس ناٹ 15، یہ 17 تک پہنچ گئی ہے۔ آن لائن ہمارے ساتھ 5-6 ہیں، پھر ہم اس کو اس لیے کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں کہ فیس ٹو فیس وہ ہمارے سامنے بیٹھے نہیں ہیں۔ قربان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ صحیح ہے کہ 2 یا 3 دن سے آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں سارے لوگ اپنے پارٹی چیئرمین سے ملنے کے لیے، اور آپ کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا جا رہا؟ نہ سر، نہ ہم نے کوشش کی ہے، بلکہ آج ہماری کور کمیٹی کا میٹنگ تھا اور ٹاپ ایجنڈے پر اس پر ڈسکشن۔ آپ کی کور کمیٹی میں تو آج خود لڑائی ہو گئی جناب محمود رشید اور علیم خان صاحب میں، آپ کو پتا ہے اس کا وہ باقی ایجنڈا تو ختم ہو گیا بیچ میں۔ سر ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں سے کچھ لوگ پشاور کی طرف روانہ ہیں، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، تو صبح سے ٹی وی چینلز پر ہماری انٹرویو ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اور کچھ باتیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ وضاحت سے کریں گے۔ تو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو ہے یہ ٹرائل ہم عمران خان، اگر سب کچھ ختم ہو گیا ہے قربان خان صاحب، تو باقی جو 16 ممبرز ہیں آپ کے علاوہ، وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ سر کھل کر آ گئے، آج تو آپ کی ٹی وی چینل اگر آپ دیکھیں۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ان کے نام نہیں بتا رہے نا؟ سر نام ہم آپ کو بتا دیں گے سر، ابھی بتا دیں اگر کھل کے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے نام بتا دیں۔ سر اس وقت میرے ساتھ ہے جاوید نسیم، اوکے، ایک ہمارے ساتھ ہے امجد صاحب فرام سوات، جی ڈاکٹر امجد جی، اور ایک ہمارے ساتھ ہے ضیاء اللہ بنگش فرام ساؤتھ، جی، ایک ہمارے ساتھ ہے فرام ساؤتھ گلصاحب خان، جی، ایک ہمارے ساتھ ہے فرام بنو شاہ محمد خان، جی، ایک میں ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں، بلکہ ابھی اسی پر ہمارا ایجنڈے پر بات ہو رہی تھی، اور وہ ریزگنیشن کی بھی بات ہو رہی ہے ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب کی۔ ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل، ابھی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کی ہم سن رہے ہیں، اور وہ بھی بلکہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر کو ریزگنیشن کے لیے بس، بلکہ انہوں نے لکھ بھی دی ہے، تو ہم اپنا عمل تیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے شاہ فیصل فرام ہنگو، جی، اس کے بعد ہے محمود جان فرام پشاور، جی، اس کے بعد ہے ارباب جانداد خان فرام پشاور، جی، ادریس خان فرام نوشہرہ، جی، اور کون سا نوشہرہ سے کون ہے؟ ادریس خان صاحب، جی جی، اور میں خود ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے میرا تعلق ہے، جی، PK16 سے میرا تعلق ہے، اور میں فرسٹ پارلیمنٹیرین تھا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارے جو نام آپ نے بتائے مجھے، یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں کہ اور لوگ بھی ہیں؟ سر یہ سارے پی ٹی آئی کے، یہ ہماری ان سائڈ کی وہ ہے، ہماری گھر کی لڑائی ہے، اور ہم عمران خان کے کوپ، کیونکہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا تھا، جو ہم پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے، تو ہم اسی لیے عمران خان کے۔ خان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کیا پاسبل ہے کہ آپ کے اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے 2 منٹ بات ہو جائے؟ بالکل جی، یہ آپ بات کر رہے ہیں جی،
السلام علیکم جی. السلام علیکم حضرت. مبشر لقمان بول رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں اسمبلی کے, ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ ریزائن کرنے کے یعنی سوچ رہے ہیں؟ بس اصل میں جو ہمارے خان صاحب کا جو ویژن تھا, جو منشور تھا, اور جو ہمارے اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں اس کے جو ریفارمس تھے, اس سے یہ لوگ ہٹ چکے ہیں تقریباً. ابھی تک ایجوکیشن میں بہت لوگ جو ہے تو ڈسکریج ہو چکے ہیں. سملرلی ہیلتھ میں جو کہ ہمارے خان کو فوکس تھا, وہ انفارچونیٹلی جو ہے تو وہ 6-7 مہینے ہیلتھ منسٹری ہو چکی ہے. اب اس کے باوجود والعلام کہ جی کن وجوہات کی بنا پر یہ ہیلتھ منسٹری ان سے لے لی گئی ہے, اور اسی منسٹر کو دوسری منسٹری میں جو ہے تو ایڈجسٹ کر دیا گیا. تو اس کے علاوہ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, وہ ہمارے الحمدللہ لیڈر ہیں, وہ صاف ستھرے لیڈر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں کروں, اور کے پی میں لوگوں نے اعتماد کیا ہم پہ اور خان صاحب پہ. تو یہاں پہ جو 2-4 خصوصی ایک ٹولہ ہے جنہوں نے ہماری اس پارٹی کو یرغمال کیے ہوئے ہے, اسی وجہ سے ہمارے تحفظات تھے, اور جو 5-6 مہینوں سے ہم نے بہت کوشش کی صوبائی حکومت سے کہ معاملات رفع ہوں, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ جو ہے تو مزید آگے جا رہے ہیں. تو ہم نے آخر مجبوراً جو ہے تو ہم نے واپس جانا ہے اپنے لوگوں کے, اپنے کنسٹیچوئنسی. اچھا, تو یہ مجھے بتائیں کہ کرائسس تو آپ کا پڑ گیا, اور بڑا شدید کرائسس پڑ گیا. اب آپ لوگ, کوئی ایسی بات ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کا جو شدید رد عمل ہے وہ کسی طرح ریورس ہو جائے؟ ہمارا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ ہماری ڈائریکٹ جو ہے تو بات چیت صرف ہمارے خان صاحب سے ہوگی, اور اسی کورٹ میں ہم اپنا کیس ٹرائل کریں گے, اور انشاءاللہ ہم جا کے, کیونکہ عمران خان کے منشور پہ ہم قائم ہے اور ہم چاہتے ہیں, تو ہم اسی پہ جو ہے تو اس کے ساتھ مل کے اس پہ رائے عمل طے کریں گے. جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے, چونکہ گریونسز ہمارے ان کے خلاف ہیں, تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بات ہماری ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارا FIR ان کے خلاف ہے. تو آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں اسمبلی کے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد یا جو ان کی طرف سے اپوائنٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے, ان کے خلاف آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ یہ عدم اعتماد کا اظہار تو وقت آنے پر ہم بتائیں گے. یہاں تک گریونسز کا تعلق ہے تو ہم نے یہی کہا کہ ہمارے جو ان لوگوں کو, جو خان صاحب کا جو منشور ہے اس پہ وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم جو ہے تو مجبوراً یہ اس کو جو ہے تو مجبور ہو کے یہ پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جو ہے تو ہماری اس بات کو جو ہے تو توجہ سے سنیں گے اور توجہ دیں گے, اور جو ہے تو یہ مسئلہ حل کریں گے. کیا یہ صحیح ہے کہ آپ لوگوں کو اصل مسئلہ یہ ہے, ایک تو سیکرٹری جنرل کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کے اوپر, اور دوسرا آپ کا مسئلہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے 2 دوست جو ہیں وہ آ کے KPK میں ہماری حکومت چلا رہے ہیں, اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں. یہ میرے سننے میں آیا, کیا یہ صحیح ہے؟ جہاں تک دیکھیے اس بات کا تعلق ہے, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات ہوگی. جہاں پہ KP میں ہمارے ساتھ تو خان صاحب کو غلط پکچر پیش کیا جا رہا ہے, اور اس کو جو ہے تو غلط رنگ دیتے ہیں. اصل میں 2-4 ایسے لوگ ہیں جو وہ پوری پارٹی کو انہوں نے ارغمال کیا ہوا ہے, اور وہ انٹینشنلی ایک سازش کے تحت جو ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک کھڑے لائن کر رہے ہیں, اور جو ہے تو خود اپنا وہ جو ہے تو تحریک انصاف کا مینیفیسٹو جو ہے تو اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں, جو ہم کسی صورت میں اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کا فیوچر جو ہے وہ KPK میں انتہائی مخدوش ہے؟ اللہ نہ کرے, ہماری کوشش ہے, ہم جو ہے تو ہمارے یہ جنگ ہے اپنی پارٹی کے اندر, گھر کے اندر ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے تو خان صاحب. آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ یعنی ایک تو آپ عمران خان صاحب کو ملنا چاہتے ہیں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو صحیح پکچر یہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں, اور جو اس کا مینیفیسٹو ہے مین اس کا PTI کا, اس پہ جو ہے تو عمل نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انکمپیٹنٹ لوگوں کو یہاں پہ ایک فوج بھرتی ہو چکی ہے, جس میں ایڈوائزر بھی ہیں, جس میں منسٹر بھی ہیں, اور حیران کن بات یہ ہے کہ صرف 2-4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سیٹ جیت کے جو ہے تو آئے ہیں, اور اس کو کبھی جو ہے تو منسٹر بنا دیا جاتا ہے, کبھی وہ ایڈوائزر بن جاتے ہیں. تو وہ خان صاحب کے جو منشور ہے اس کے جو ہے اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے تو ہم نے مجبوراً یہ آگے آئے ہیں, اور جو ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اس تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے. اچھا, تو
مین اگر فرض کریں چیف منسٹر کو ریپلیس کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا سی ایم کے لیے؟ یہ تو بعد میں مشاورت سے ہم پھر بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. فی الحال تو ایسی جو ہے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ نہیں، لیکن آپ نے تو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا نا صوبائی حکومت پہ. اس کا مطلب ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ کون ہے. تو الٹرنیٹ کینڈیڈیٹ بھی تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے جو ہے تو مل بیٹھ کے ہم اس کے پھر انشاءاللہ ابھی آپ لوگ سارے لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہی ہیں نا، تو ابھی آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں فی الحال تو سب جو ہے تو موجود ہے نہیں نا سارے لوگ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مزید بھی رابطے میں ہیں. اور ایون اس حد تک کہ گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آپ بالکل رائے راست ہیں، ہم صحیح ہے، اور جو ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے تو اس میں انشاءاللہ وہ کریں گے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ واقعی آپ کا اندرونی مسئلہ ہے اور اندر کی لڑائی ہے تو میڈیا پہ یہ سب کچھ کھل جانا اور 17 بندے اکٹھے ہو کے ایک کلب کی فارم میں بیٹھ جانا، اور یعنی لاہور بھی اب لوگ چل پڑے ہیں پشاور کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ تو سارا کوئی انٹرنل مسئلہ اب نہیں لگتا. اب تو لگتا ہے کہ آپ اور جو آپ کے لایا ملا اس کو اب طے کرنے پہ نکل پڑے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ جہاں پہ جن لوگوں نے یہاں سے کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو وہ غلط پکچر کہیں یا ہمارے خلاف جو ہے تو وہ تو آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی خان صاحب سے جو آپ ان کو پکچر نہیں بتا سکے؟ ہماری ملاقات انشاءاللہ امید ہے کہ کل تک ہو جائے گی. نہیں تو آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے اپنے پارٹی لیڈر تک پہنچنے کے لیے؟ آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں اسمبلی کے. ہم تو اینی ٹائم اگر وہ جو ہے تو ہمیں جو ہے تو 1 گھنٹے میں ہمیں چاہے تو ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. وہ تو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا گیپ ہے آپ کے اور اپنے لیڈرشپ کے درمیان نہیں کوئی کہ ان کو جو بھی میسج اب میڈیا کے تھرو ملے گا. ہمیں یہ جو ٹولہ جو مخصوص ٹولہ ہے انہوں نے یہ گیپ پیدا کیا ہوا ہے، اس کو غلط جو ہے گیپ پیدا ہوا ہے نا، یہی میں پوچھ رہا ہوں. تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان لوگوں میں کسی کا نام بتائیں گے مجھے؟ نام تو انشاءاللہ فی الحال 2-3 دن وہ جو ہے سر 2 نام بتا دیں، زیادہ کے نام بتائیں. نہیں فی الحال تو ہم اس میں جو ہے تو نہیں، کیونکہ ہمارا نہیں اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار. یہ تقریباً CP کے ہر بندے کو پتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائیں گے یہ نام. رائٹ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتاؤں کہ صرف یہاں پہ سٹوری نہیں ختم ہوتی، بے انتہا کرپشن کے بھی الزامات آ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ یعنی جو ہے وہ پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ KPK میں PTI کو شدید اس وقت اندرونی خلفشار کا سامنا ہے. ایک بریک کے بعد آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ ہیپنڈ ان KPK اور آج کور کمیٹی کے اجلاس میں لاہور میں کیوں لڑائی ہوئی علیم خان کی اور میاں محمود رشید کی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور PTI پاکستان تحریک انصاف کے اندر KPK کے اندر جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اس کی کچھ تفصیلات تو آپ نے پہلے حصے میں سنی ہے. بڑی ہم کوشش کر رہے ہیں، بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں شام سے کہ ان کی سپوکس پرسن شیری مزاری صاحبہ سے رابطہ ہو جائے، لیکن وہ فون ہی نہیں سن رہی. تو اگر وہ کر لیں گی تو ہم ان کا موقف بھی سن لیں گے. ہوا یہ کہانی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے 2 دن کے اندر پتہ چلا کہ 8 MNA جو ہیں وہ خان صاحب کو ملنے بھی گئے ہیں اسلام آباد بنی گالا، اور ان کی وہاں پہ کچھ لوگوں نے ملاقات ہی نہیں ہونے دی، نہ اندر اطلاع بھجوائی کہ 8 MNA ان کی پارٹی کے ان کے گھر کے گیٹ سے باہر آدھا گھنٹہ کھڑے رہنے کے بعد مڑ کے چلے گئے ہیں. ہوا کیا، یہ ساری لڑائی جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا یہ اس وقت شروع ہوئی کہ جب ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں خود عمران خان اس کو چیئر کر رہے تھے، اور اس میں جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی سمیت دیگر ممبران صوبائی اسمبلی موجود تھے. اور میٹنگ کے دوران جہانگیر ترین نے ٹھیکہ نہ دینے اور ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے شوکت یوسف زئی کے لیے سخت جملے اور کلمات استعمال کیے، اور جس پر شوکت یوسف زئی نے میٹنگ کے دوران ہی جواب یہ دیا کہ میں یہاں نوکری نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی کی ڈرائیوری کر رہا ہوں، میں اسمبلی میں منتخب ہو کر آیا ہوں اور اپنا ہی کام کر رہا ہوں. ان تلخ جملوں کے تبادلے اور اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ شوکت یوسف زئی سے وزارت واپس لے لی جائے، اور پھر یوں ہی ہوا. شوکت یوسف زئی سے صحت کی وزارت لے کر انہیں انڈسٹریز کی وزارت دے دی گئی. اس عرصے میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، یونیسیف کی طرف سے ایک بڑی خطیر رقم آئی ہیلتھ کے لیے، وہاں پہ خرچ ہونے کے لیے.
اور اس کی ایڈورٹائزنگ کی مد میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراضات تھے اور کوشچن مارکس تھے۔ اس دوران تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی محمود صاحب سے بھی سپورٹس کی وزارت لے لی گئی، کیونکہ وہ شوکت یوسفزئی کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کا آغاز ہوا، اور اب اس میں شوکت یوسفزئی، اسد کیسر، عاطف خان، بیدار بخش سمیت 17 ممبرز بقول آپ نے جو ابھی سنا ڈپٹی اسپیکر کے پی کے کی حوالے کے 17 ممبرز اس میں شامل ہو چکے ہیں، ان میں 4 خواتین بھی ہیں، اور ذرائع کے مطابق اس گروپ کو مرکز میں اسد عمر اور سیف اللہ نیازی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اور ان تمام واقعات کے بعد خیبر پختونخوا کے 8 سے 10 MNA جو ہیں، مراد سعید، علی محمد، شہریار آفریدی وغیرہ، انہوں نے جو اظہار کیا، انہوں نے بتایا کہ جی ان کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، جو کہ ان کا حق تھا۔ اور خیبر پختونخوا میں مختلف جو پروگرامز چل رہے ہیں ان کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ منتخب نمائندوں کو چلانا چاہیے، جبکہ یہ لاہور سے عمران خان صاحب کے ذاتی دوست آتے ہیں اور وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ پھر ایک بڑی سیریس ایلیگیشن آئی ہے، اب یہ نہیں مجھے پتا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے، لیکن یہ ایلیگیشن انہی میں سے ایک ممبر نے لگائی۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم نواز شریف عمران خان کو ملنے بنی گالا گئے تو میاں نواز شریف کے پوچھنے پر، یا جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب میں آپ کے لیے یا آپ کی پارٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو بتائیں، تو اس پہ کہا گیا کہ بنی گالا میں ایک پارک اور بنی گالا تک آنے کی سڑک بنوا دیں، اور جس پہ خیبر پختونخوا کے MNAs نے شدید اعتراض کیا، اور ان کا کہ خیبر پختونخوا کے لیے کچھ مانگ لیتے، ہمیں صرف 1 کروڑ روپیہ فنڈ مل رہا ہے، جبکہ ہمارے ہی MPA کو 5 کروڑ روپے کا فنڈ مل رہا ہے، ہمیں فنڈز لے کر دیے جاتے تاکہ ہم اپنے حلقوں میں کام کروا سکتے۔ آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا، اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ اسد عمر صاحب شاید کھل کر آئیں گے، اور وہ اس میں اس ناراض گروپ کی طرف سے ان کے موقف کی حمایت کریں گے، لیکن ابھی اجلاس تھوڑا ہی عرصہ شروع ہوا تھا کہ اس میں میاں محمود رشید اور علیم خان کے درمیان جو ہے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمود رشید کا اصل جو گروپ لیڈر ہے وہ ان کے پی اے ہیں شیخ امتیاز، اور ان کو بیکنگ ہے جناب ولید اقبال کی اور ڈاکٹر مراد راس کی، یہ غالباً رشتہ دار بھی ہیں حمزہ شہباز شریف کے، اور جبکہ ان کے سامنے جو کھڑے ہیں ان میں جاوید چیمہ، مہر واجد اور علیم خان، یہ ان کے سامنے یعنی ان کا مخالف گروپ ہے۔ اور جب انٹر پارٹی الیکشنز ہو رہے تھے تب بھی یہی گروپ کھل کر جو تھے ایک دوسرے کے سامنے تھے، جس کی وجہ سے KPK کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اس وقت بھی جو ہے کافی بدمزگیاں ہوئی تھیں۔ PTI لاہور میں بھی اس وقت جو ہے 2 گروپس ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ امتیاز کی سربراہی میں، جن کو محمود رشید صاحب کی شدید بیکنگ شامل ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں۔ دوسرا ایک گروپ ہے جس میں امیر واجد اور جمشید اقبال اور دوسرے لوگ ہیں۔ اور آج کل لاہور اور پنجاب کی انٹر پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں بھی گٹھ جوڑ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے PTI کے صدر اعجاز چودھری اور سیکرٹری جنرل یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب YDA کی کیمپین ہو رہی تھی اور وہ یعنی مریضوں کے لیے مفت ادویات اور بہتر صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کے بھائی اس وقت سیکرٹری ہیلتھ تھے، انہوں نے شدید مخالفت کی تھی، اور عمران خان جو لاہور آ چکے تھے، لاہور ایئرپورٹ پہ تھے اور جیل روڈ پر سروسز ہسپتال کے سامنے YDA کے وہ دھرنا اور بھوک ہڑتال میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، ان کو ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے اس وقت موڑ دیا گیا وہاں پہ۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری جو ہیں، ان کے خلاف پہلے ہی رقم خرد کرنے کے بڑے الزامات ہیں، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، بٹ بڑے الزامات ہیں۔ اور ساتھ ہی ان کی اندلیب عباس صاحبہ ہیں، جن کے اوپر TRP کیمپین جو چلائی، کہا گیا کہ اس کے اوپر بے انتہا فنڈز ہیں جن کا آڈٹ نہیں ہو سکا، اور اندلیب عباس صاحبہ نے آج تک ان کا حساب جو ہے وہ پارٹی کو نہیں دیا۔ پارٹی میں ٹکٹس دینے کے اوپر بھی بڑی کہانیاں سامنے میں آئیں، اس میں بڑی رنجشیں بنی، اس میں بڑی
جو ہے وہ لڑائیاں ہوئیں، کچھ کے متعلق الزامات لگے کہ انہوں نے من پسند لوگوں کو دے دیے ٹکٹس، کچھ کے اوپر الزامات لگے کہ انہوں نے کچھ بینیفٹس لے کے ٹکٹس دے دیے۔ خاص طور پہ اس میں سیالکوٹ کے 2 حلقے بڑی شدت سے پارٹی کے حلقوں میں کوٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پس منظر میں ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کو اصل کامیابی جو شروع ہوئی وہ 2007 کے اندر شروع ہوئی، اور جب پنجاب یونیورسٹی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کی طلبہ تنظیم جو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت اس میں حسان نیازی، حافظ فرحت عباس، فروخ حبیب، محمد عثمان گجر، شریف ٹوکی، عالمگیر مسعود، ارسلان گھمد، مراد سعید اور ایک نامور یعنی بدنام زمانہ جناب عاصم ٹوچی صاحب بھی شامل تھے۔ اس طلبہ تنظیم کے قیام کے بعد اصل میں عمران خان کی تحریک انصاف کی جدوجہد جو ہے وہ عمل میں آئی، اور پہلے انہوں نے کیا کہ بڑے پلان طریقے سے تمام یونیورسٹیز میں اور کالجز میں عمران خان کو جب انٹر کروایا گیا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس میں اور یوتھ اور ینگسٹرز میں ان کی پاپولیرٹی ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آئی ایس ایف جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کی، تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ اور اس کے بعد اصل جو میچ پڑا پاکستان مسلم لیگ کا اور نواز کا، پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، وہ لاہور میں مینار پاکستان کے اوپر جلسہ تھا۔ اس سے پہلے میاں شہباز شریف نے جلسہ کیا جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ پٹواریوں کا جلسہ تھا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تو اس نے تمام، جسے کہا جاتا ہے کہ مدر آف آل جلساز کا، اس نے جو ہے وہ ایک رنگ دکھایا، اور اس میں یعنی ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تھی جنہوں نے کبھی کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں اس سے پہلے حصہ نہیں لیا تھا، اور وہ ایک نئی قوت بن کر پاکستان تحریک انصاف کا دست راست بن کے وہ ابھرے سامنے۔ یہیں سے تحریک انصاف کا زوال کی کہانی فوری طور پہ شروع ہو گئی، کیونکہ تمام وہ لوگ جن کو چینج اور تبدیلی کے نام پہ تحریک انصاف کو سپورٹ ملنا شروع ہوئی، انہوں نے دھڑے بنا کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کرنا شروع کر دی، اور ود ان دا پارٹی ایسے لوگ آ کے کلوز ٹو دا پارٹی اوپینین میکرز ہو گئے یا خود اوپینین میکرز بن گئے، جن کے خلاف یہ 30 اکتوبر کا جلسہ تھا اور یہ تمام تقاریر تھیں۔ 14 سال سے جدوجہد کرنے والے عمران خان کے ساتھی جو تھے وہ پیچھے ہوتے گئے، اور نئے سرے سے آنے والے پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان بھی ہونے لگے اور پارٹی کے تمام فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہونے لگے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب انٹر پارٹی الیکشنز کے لیے کیمپین شروع کی، ممبرشپ ڈرائیو شروع کی، تو وہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ کہا جا رہا تھا گرمیوں کے دن ہے، ہو نہیں سکتی۔ پھر چیئرمین نے یہ تحریک جو ہے یہ دی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، اور آئی ایس ایف کے کارکنوں نے اس کو حقیقی طور پہ یقینی بنا کر دکھایا، اور پاکستان تحریک انصاف ود ان دا پارٹی الیکشنز کرانے والی وہ جماعت بن گئی جس کو کریڈٹ دیا جانا تھا۔ لیکن حامد خان صاحب اور دیگر احباب کی وجہ سے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز اتنے طویل پڑ گئے اور اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ ان کی جنرل الیکشنز کے اوپر آ کے اثر انداز ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ہوا ٹکٹ دینے کے بعد، اور ٹکٹس کے یعنی ہینڈلنگ جو تھی اس کے اوپر بڑے شدید اختلافات ہوئے، جس میں ایون فوزیہ قصوری جیسی لوگ جو تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور پھر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ناراض ٹولہ تھا، مخدوم جاوید ہاشمی وغیرہ، اور پھر بعد میں شاہ محمود قریشی، یہ لوگ پارٹی میں ٹکٹ دینے کے لیے سب سے آگے اور سب سے امپورٹنٹ ہو گئے، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی کھل کر حمایت کرنے والے وہ دانشور اور صحافی حضرات جنہوں نے سال ہر سال پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد بھی کی، وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے اس پارٹی سے کنارہ کشی اس سے اختیار کر لی۔ جنرل الیکشنز کے بعد جو ہوا، جہاں 35 پنچر ہوئے، کہا جاتا ہے ان 35 پنچرز میں سے 2 پنچرز جو تھے وہ نجم سیٹھی صاحب نے، یہ کہا جاتا ہے وہ عمران خان کے لیے لگائے، یعنی شفقت محمود کو اور راز صاحب کو جتوایا گیا، کیونکہ شفقت محمود اور راز، کیونکہ وہ تو تھے ہی میاں حمزہ شہباز شریف کے رشتہ دار، ان کے بردر ان لا،
اور ان کو جتوایا گیا تھا خاص طور پہ. یہ بھی ان پینچرز کے اندر کے 2 پینچرز ہیں, سارے پینچرز ادھر خلاف نہیں لگے, کچھ فیور میں بھی لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت دوبارہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے. کیا وہ ان کو دور کر پاتی ہے یا نہیں, آنے والے دن بتائیں گے. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.